वस्सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जामिया दुख्तरानी इस्लाम के तर्जुमातुल कुरान कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अल्लाह ताला हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें ज़ुबान, कान और दिल के फितने से महफूज रखे। हमें सही माना समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, जो अमल इखलास के साथ हो और तकब्बुर से पाक हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने सूरे आले इमरान की आयत नंबर 43 करनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मरियम उक़नुती, ए मरियम तू फरमा बरदारी कर, ली रब्बी की, अपने रब के लिए, वस्जुदी और सजदा कर, वरकाई और रुकू कर, मअर राकिईन रुकू करने वालों के साथ। सो हुक्म हुआ ए मरियम अपने रब की फरमाबरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अपने मखसूस इनामात का जिक्र फरमाया था। इस आयत में इन इनामात पर शुक्र अदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म दिया गया है। इस आयत पर यह सवाल वारिद होता है कि नमाज में पहले रुकू है फिर सजदा है, इसलिए बज़ाहिर पहले रुकू और फिर सजदे का जिक्र आना चाहिए था, जबकि इस आयत में इसके उलट है, पहले सजदे का बयान आया है फिर रुकू का आया है तज़किरा। तो इसकी तौजीह उलमाए कराम ने मुख्तलिफ बयान की हैं। पहली तौजीह ये बयान की है कि नमाज से मकसद अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी पेश करना है और ज़िल्लत का इजहार करना है, और सजदे में यानी अपनी ज़िल्लत का इजहार करना है, और सजदे में इंतहाई आजिज़ी और ज़िल्लत का इजहार है, क्योंकि सजदे में इंसान अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख देता है और अपने जिस्म के सबसे मुकर्रम और मुशर्रफ अज़ू जो है जिस्म का हिस्सा है, इस जगह को ज़मीन पर रखता है जो कि लोगों के पैरों तले रूंधी जाती है। चूँकि नमाज का अहम मकसद सजदे से अदा होता है, इसलिए इस आयत में भी पहले सजदे का और फिर रुकू का बयान आया है। दूसरा कौल यह है कि बंदे को अल्लाह ताला का ज़्यादा कुर्ब सजदे से हासिल होता है। सूरह अलक की आयत नंबर 19 है, वस्जुद वक्तरिब, और सजदा करो और अल्लाह से मज़ीद करीब हो जाओ। यानी सजदे के ज़रिए इंसान अपने मालिक के करीब हो जाता है। एक हदीस पाक के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपके साथ मेरा घर हो, आपका पड़ोस मैं बनूं। तो आपने फरमाया, वाकई अगर तू ये चाहता है तो फिर सजदों से मेरी मदद कर। यानी यहाँ पे नमाज ही मुराद है कि यानी नमाजें पढ़ और सजदों से मेरी मदद कर, तो तू उस जन्नत को पा लेगा। हज़रत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं सही मुस्लिम शरीफ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को अल्लाह का सबसे ज़्यादा कुर्ब इस वक्त हासिल होता है जब वो सजदा कर रहा हो। मादान बिन अबी तलहा बयान करते हैं कि मेरी मुलाकात नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत सुबान से हुई। मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा अमल बताइए जिससे अमल करने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सो आप खामोश हो गए। मैंने फिर सवाल किया, आप फिर खामोश हो गए। मैंने तीसरी बार सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया था, आपने फरमाया तुम अल्लाह के लिए बकसरत सजदे करो, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए एक सजदा करते हो तो अल्लाह इससे तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करता है और तुम्हारे एक गुनाह को मिटा देता है।
اس آیت سے اور ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سجدہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ اس لیے اس آیت میں سجدے کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔ حضرت صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 سجدے یعنی 2 رکعتیں نماز کی، نفل نماز کی ادا کی ہیں، اور ظہر کے بعد 2 سجدے یعنی نفل نماز پڑھی ہے، اور مغرب کے بعد 2 سجدے یعنی مغرب کے بعد 2 نفل نماز پڑھی ہیں رکھتے، اور عشاء کے بعد 2 سجدے اور جمعے کے بعد 2 سجدے، یہ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو یعنی مغرب اور عشاء کے نوافل، یہ سب نوافل ہی ہیں جن کا بیان بتایا جا رہا ہے کہ یوں نبی کریم علیہ السلام نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، یعنی سجدوں کی کثرت جو ہے انہی نوافل سے ہی ممکن ہے۔ اور کسی بھی چیز کو اس کے اعلیٰ اور اشرف جز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور نماز کو سجدے سے تعبیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ سجدہ نماز کے تمام اجزاء اور ارکان میں سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اس لیے یہاں سجدے کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ان کے خالہ نے کی، اس سے معلوم ہوا کہ دور کے رشتہ داروں میں پرورش کرنے کا زیادہ حق جو ہے بچے کی خالہ کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالہ ماں ہی کی طرح ہے۔ نیز امام بخاری نے حضرت براء بن عازب سے روایت کیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ آپ کو اے چچا کہتی ہوئی آپ کے ساتھ چل پڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنی چچا زاد بہن کو لے لو۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اس کی پرورش کے بارے میں حضرت علی کی حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے لیکن اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی بھتیجی تھی ان کی لگتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا خالہ پرورش کرنے میں با منزلہ ماں ہے۔ با منزلہ سے مراد ماں کی طرح ہے۔ جب خاوند اور بیوی میں تفریق ہو جائے تو ماں پرورش کی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ظرف تھا اور میری گود خیمہ تھی اور میرا پستان ڈھول تھا، اور اب اس کا باپ اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم کہیں شادی نہ کرو اس کی پرورش کی تم زیادہ حقدار ہو۔ نیز ماں زیادہ شفیق اور پرورش کرنے پر زیادہ قادر ہوتی ہے، اس لیے پرورش کرنے کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے۔ پرورش کا خرچ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوگا اور ماں کو پرورش کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر بچے کی ماں نہ ہو تو دادی اس سے زیادہ نانی کا حق ہے، اور اگر نانی نہ ہو تو بہنوں سے زیادہ دادی کا حق ہے، اور اگر دادی نہ ہو تو پھر پھوپھی اور خالہ سے بہنیں اولیٰ ہیں، یعنی بہنوں کا پھر زیادہ حق ہوگا ان کی نسبت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک جسے ہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ہرگز اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم جو ہیں وہ ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، تاکہ یہ جان سکیں کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے، اذ یختصمون، اور جب وہ پرورش کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے۔
یہ غیب کی خبریں بعض خبریں ہیں جن کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے گزشتہ واقعات کی خبر دی گئی ہے، اور یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جن پر آپ از خود سے آپ کو آگاہی نہیں ہوئی تھی، نہ تو آپ کی قوم کا کوئی فرد اس پر اس طرح آگاہ ہوا تھا، اور نہ آپ نے مکتب میں جا کر کسی سے ان کے بارے میں کچھ سنا تھا، نہ آپ نے کسی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور نہ ہی آپ ان کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ نے کہ ان واقعات کا مشاہدہ کرتے، خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کے علم کا ذریعہ اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے، یا اس چیز کے متعلق پڑھنا ہے، یا اس کے متعلق کسی سے کچھ سننا ہے، یہ تینوں ذرائع جو تھے وہ موجود نہیں تھے، تو ثابت یہ ہوا کہ نہ تو آپ مکتب میں گئے کہ آپ جا کے کچھ سیکھتے پڑھتے، نہ کہ کوئی کتاب سیکھی، امی نبی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان سب چیزوں کا جن کی خبر ملی یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی کے ذریعے یہ علم آپ کو عطا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کر کے آپ کو ان واقعات سے باخبر کیا، اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر وحی نازل کرنے کا ثبوت آپ کی نبوت کا ہی ثبوت ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت ثابت ہوگی، کیونکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے بالکل مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات اور حالات بھی آپ کو وحی سے مطلع فرما دیے، اور یہ تمام واقعات اہل کتاب کی کتابوں میں مذکور ہیں، درج ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام امی تھے، آپ نے کسی انسان سے نہ پڑھا نہ سنا، اور پڑھے سنے بغیر یہ واقعات آپ نے بیان کیے، آپ پر وہی نازل ہوتی تھی جو کہ نبوت کا واضح ثبوت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ از خود نہیں جانتے، ورنہ آپ از خود نہیں جانتے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ کے قوم کے لوگ جانتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی کا بیان ہے کہ ان پر وحی بھیجی گئی تو ان سب چیزوں کا پتہ چلا، ورنہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ کلمے پھینک رہے تھے تب بھی آپ کو نہیں پتا تھا، اور جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کون کرے گا، کفالت کرے گا، اس پر بھی اس وقت بھی آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اور یہی بات آپ کے نبوت کے حق ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے حوال سے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، اور یہ اطلاع صرف وحی کے ذریعے حاصل ہوئی، اور وحی کا ثبوت آپ کی نبوت کا ثبوت ہے۔ نیز ان آیات میں یہ بھی بات کھول دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہم نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں ہم پیچھے پڑھا ہے اس کے حوالے سے، اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہی عقیدہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم جو ہے عطا فرمایا ہے۔ آپ از خود سے کچھ غیب کا علم نہیں جانتے، اور نہ ہی کوئی اور جان سکتا ہے، بلکہ یہ درست جملے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو غیب کا علم من جانب اللہ دیا گیا، اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس غیب پر مطلع کیے گئے، یعنی آگاہ فرمائے گئے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں آپ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر یا اس کی وحی کے بغیر آپ از خود سے غیب کو نہیں جانتے، بلکہ اللہ کی وحی اور اس کی تعلیم سے ہر چیز آپ پر کھول دی گئی ہے، اور آپ نے اس کو جان لیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا،
میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر ہر چیز مجھ پر کھول دی گئی، منکشف کر دی گئی، یعنی اس کی حقیقت جو ہے وہ کھول دی گئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری حضرت اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی دلیل ہے اس بات پہ کہ میرے نبی کریم علیہ السلام سچے نبی ہیں اور ان پر اترنے والا کلام بھی سچا اور حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 پڑھیں گے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، تجھے آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ جب عورت کے لیے استعمال کیا جائے تو زیر لگتی ہے، جیسے جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کا بدلہ دے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ تو لیکن مرد کے لیے جزاک اللہ کہیں گے تاکہ مرد کے لیے زبر کا صیغہ لگے گا کاف کے اوپر، اور عورت کے لیے کاف کے نیچے زیر کا صیغہ لگے گا۔ سو ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمتن، ایک کلمے کی، منہ، جو اس کے اپنی طرف سے ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، با آبرو، بڑی عزت والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور آخرت میں بھی وہ مقربین میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے احوال بیان کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرابت دار تھے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول مکرم، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب جبرائیل نے مریم سے کہا کہ اللہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ ملائکہ کا لفظ ہے مگر اس سے مراد حضرت جبریل امی علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کو ملائکہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ملائکہ کی تمام صفات کمالیہ ان کے اندر موجود ہیں، اکٹھی کر دی گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک معزز اور مقربین میں سے ہیں، اور وہ لوگوں سے پالنے سے مراد یہ ہے جی پنگوڑے میں، وہ لوگوں سے پنگوڑے میں بھی اسی طرح بات کریں گے جیسے پختہ عمر میں بات کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بڑے حیرت سے کہا کہ ان کے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا تو خامند ہی نہیں ہے، یعنی ابھی وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اس کے نزدیک بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرنا کوئی جو ہے دور از قیاس نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، نہ ہی تعجب خیز ہے اللہ کے لیے۔ اس نے شروع میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو عورت اور مرد دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ نیز اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا جن کو بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے پیدا کیا۔ یہ بھی عام معمول اور عادت کے خلاف پیدائش تھی، اور اس وقت بھی یہی فرمایا تھا۔ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ معمول اور عادت کے خلاف بات پیدائش جو ہے وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس آیت میں بھی فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ان کی جو حمل تھا وہ 6 ماہ کا تھا، اور 6 ماہ کے حمل سے یہ پیدا ہوئے اور حیات رہے،
اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حمل 6 ماہ کا ہی تھا، اور 6 ماہ کے حمل سے وہ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، تو اس سے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم محض اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ روح اور اس کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یوں تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کی گئی ہے، لیکن ان چیزوں کے کچھ مادی اور ظاہری اسباب بھی ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا۔ عام انسانوں کی پیدائش کے لیے مرد اور زن کے اختلاط سے اور نطفہ پیدا بنتا ہے، اس نطفے میں جینز ملتے ہیں، اس پر جو ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری اور مادی سبب کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی پیدا کر دیا گیا، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح عادل سلطان کو ذل اللہ اور نور اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت اور اس کے نور کے ظہور کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا سبب ہیں اور کلمہ کن کے جو ہے مظہر ہیں، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور جو ان کا کیا گیا ہے اس کا آغاز ہی کلمے سے ہی کیا گیا ہے۔ صرف کلمہ اللہ پاک نے اپنی جناب سے کہا ہے، اسی کلمے سے ہی ان کی جو ہے اس نطفے کا عمل شروع ہو گیا تھا، جبکہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کنواری تھیں۔ بعض عیسائیوں نے اس پر یہ گمان کیا اور وہ قرآن مجید سے بکلمت اللہ منہ سے کا معنی نکالتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کا قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اور ان کے اس لیے اس جز سے ہی وہ اللہ کے ابن اللہ ہونے کا، اللہ کے بیٹے ہونے کا جو ہے نا وہ معنی نکالتے ہیں، جبکہ یہ آیا کریمہ اس حساب سے متشابہ میں آئے گا یہ معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا بغیر باپ کے محض اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جاسیہ میں آیا، اور اس نے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام اسی کی طرف سے ہے۔ عام روٹین میں جب مختلف بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ بھی آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کا جز ہیں، اور اس کے اور اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یعنی سب چیزوں کی صدور کی ابتدا جو ہے اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس نے ہر چیز کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کلمۃ اللہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں کو بعض ظاہری اور مادی واسطوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے تو وہ تندرست ہو جایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ اس لیے کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم فرمایا اور ماں کی طرف ان کی نسبت کی کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں گے۔ وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص
کے لیے عزت، شرف اور قدر و منزلت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بنو اسرائیل کے نے ایک جسمانی عیب کی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی اور ان کی وجاہت بیان کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں۔ کیا ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری فرما دیا اور اللہ کے نزدیک وہ معزز ہیں۔ وجیح کے